वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद है एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन सूडान। हम वेलकम कहते हैं मीर बहरोज़ रेगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू अच्छा, वेरी मच। मीर बहरोज़ साहब के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि वैसे इनकी ज़ाहिर पाकिस्तान में बिज़नेस से अफिलिएशन है, पॉलिटिक्स से अफिलिएशन है। एम्बेसडर हैं तो ऑब्वियसली वो ब्यूरोक्रेसी से रिलेशंस आपके होते हैं या उस फील्ड को आप लेकर चलते हैं। लेकिन अगर सूडान की बात की जाए, खुसूसी तौर पे जिस पॉइंट से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, और मैं अभी इनसे कुछ पूछ भी रही थी कि सूडान एक गरीब मुल्क है, हम सुनते रहते हैं वहाँ पर क्लैशेस होते रहते हैं, और जून के आसपास वहाँ पर एक सिविल वॉर इनिशिएट हुई थी, और उसमें जो आपका कारनामा है वो ये है कि वहाँ पर पाकिस्तानी फंस गए थे। बहुत से पाकिस्तानी वहाँ पर काम करते हैं, और उस सिलसिले में क्या क्या हुआ वो हम आपकी ज़बानी ही सुनेंगे। जी थैंक यू वेरी मच जी, आपके मॉर्निंग शो का शुक्रिया, आपने बुलाया। शुक्रिया। मैडम, इस तरह है कि जो सूडान में ये वॉर है, ये वॉर बाहर का नहीं था। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बीच में दरमियान में एक जंग छिड़ गई, तो इसमें काफ़ी मुश्किलात हमें उठानी पड़ी शुरू में, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जितने भी हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री थी, चाहे वो हमारे सेक्रेटरी साहिबान थे, एडिशनल जी। सेक्रेटरी, डीजी साहिबान, सारे ईद के दिन भी वो बैठ कर के ऑफिस में काम कर रहे थे राइट। अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। और माशाल्लाह उसको हमने एक टीम वर्क की हैसियत से हमने सबको बाकायदा टीमें बनाई। हमने लाइजन ऑफिसर अपने तैनात किए वहाँ पे। अताउल्ला ख़ान मेरे पास कमर्शल अटाची थे, उनको, कर्नल हारून साहब को, बिलाल शफीक साहब को, एचओसी साहब को, और मेरे पास 3 लड़के और कदीर, मुनीर और साजिद। बड़े अच्छे और बड़ी मेहनत से उन्होंने काम किया वहाँ पर। अच्छा, पहले तो देखें जैसे ये एक तरह से सिविल वॉर जिसको हम कहते हैं ये हो शुरू हुई, उसके बाद आपको क्या ये खबरें आना शुरू हुई कि पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, परेशानी है? किस तरह से लोगों को आपने या आपको लोगों ने अप्रोच किया? इस तरह है कि हम जिस तरह मैंने जब चार्ज ले ली थी तो हमने डेटा इनका कलेक्ट कर लिया था पाकिस्तानियों का। तो हमारे पास तकरीबन पाकिस्तानी तकरीबन जो थे 1000 से 1500 के दरमियान में पाकिस्तानी वहाँ मौजूद थे फैमिलीज़ के साथ। तो हमने एक पाकिस्तान फ़र्स्ट के नाम से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे जिसमें तमाम पाकिस्तानी मौजूद थे। तो ठीक। वक्फ़न उनसे हमारे राब्ते भी रहते थे और उनसे उनके मसाइल भी अमल करते थे, तो हम इन कॉन्टेक्ट थे पाकिस्तानियों के साथ। ठीक। जी, और फिर जब ये सारा मामला हुआ तो फिर उन्होंने आपको बताया वो फंस गए थे वहाँ फंस क्या? चुके थे जी, बहुत बुरी हाँ। तरह फंस चुके थे। हमारी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने फ़ौरन हमसे रब्ता किया और हमें कहा कि अपने पाकिस्तानियों को फ़ौरन निकालने का बंदोबस्त की जाए। उसमें मैं फिर दोबारा मैं जो अपने गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें फुल फैसिलिटेट की। हमें कहा कि आपको गो अहेड है, आप फ़्लाइट्स मंगाना चाहें, आप किसी भी किस्म का कुछ करना चाहें, अच्छा। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की वो फ्री ऑफ कॉस्ट की इनको। ओके। जी हाँ, तो और एक कितने थे पाकिस्तानी, कितने लोग होंगे वहाँ पर? वहाँ पर जी हमने तकरीबन जो निकाले उस वक्त 1047 1047 लोग 47 मौजूद थे? लोगों को जी वहाँ से बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाया। अच्छा, ये इतनी बड़ी ड्रिल हुई, सॉरी कत्ते कलामी होती है, लेकिन टीवी चैनल्स पे उस तरह से इसको कवर नहीं किया गया, लेकिन ये काफ़ी बड़ी ड्रिल है और आपका काफ़ी इसमें कारनामा है जो शुक्रिया। आपने ये तमाम चीज़ों को, और इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी, उस वक्त जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, ऑब्वियसली अपने लोगों को कहीं दूसरी जगह से लेकर आना या बाजियाब कराना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप है तो जिसकी तारीफ बनती है। जी। इस तरह है कि जी आपको पता है इस किस्म के हालात में न तो कनेक्टिविटी होता है, टेलीफोन कनेक्शन हाँ। कट चुके थे, राब्ते कट चुके थे, बैंक्स कोई नहीं काम कर रहे थे, कुछ भी नहीं था। इस हालात में पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से मुनज़्ज़म होकर के एक साथ होकर के जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जिसमें मैं 2-3-4 बंदों का तो मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा जी। क्योंकि उसमें एक शफ़ीक साहब हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमें। सही। एक इरफान साहब है, बैंक नाइल के डिप्टी चीफ हैं अच्छा। वहाँ के, उसमें ताबिश हैं, उसमें अख्तर साहब हैं, और फिर सही। मेरे ऑफिस के जितने भी मेरे साथ मेरे जी, कुलीग्स थे वो आपने बताया। सब ने दिन रात मेहनत करके अपनी, मैं समझता हूँ, जान हथेली पे रख करके काम अच्छा, किया पहले तो उन्होंने। इनको कलेक्ट करना होगा ना, 1000 लोग हैं, क्या वो एक ही जगह पर आ गए थे? नहीं, उसमें इस तरह था जी, मेरे पास जो थे मेरे ऑफिस के अंदर एक निहायती बिलाल शफीक साहब, बड़े अच्छे, मेरा पीएस था, उन्होंने एक ऐप बनाया।
اس ایپ میں یہ ڈال دیا کیا آپ لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں، اچھا کیا آپ لوگوں نے کوئی ابھی تک پلان کیا ہے یا یہیں رہنا چاہتے ہیں، 3 اس میں سوالات ڈالیں. جنہوں نے پاکستان جانے تھے وہ پہلے پہ کلک کر لیتے تھے، جنہوں نے ابھی تک سوچ رہے ہیں یا ابھی تک جانے کا نہیں وہ سیکنڈ اور تھرڈ. تو ہمارے پاس پہلے ہی اس میں جو ہے تقریباً 500 مور دین 500 لوگ جو ہے پاکستان. کوشش ہماری یہ تھی کہ بچے، عورتیں اور جو ہماری ماں بہنیں انہیں ہم یہاں سے نکالیں، سب سے پہلے جو ہماری کوشش تھی، اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے. اچھا اس کو آپ نے کس طرح پلان کو پھر کیا؟ کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے تو اپنے گھر میں بھی اور آپ کے ارد گرد بھی خطرات بہت تھے، اور گھر کے باہر بھی راکٹ داغے جا رہے تھے. اس طرح ہے جی، ظاہر جنگ میں تو کوئی مٹھائیاں تو نہیں بٹیں گی، ظاہر گولیاں چل رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہمارے لیے یہ کوئی اتنا وہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی ہمیں سب کو، اور ہم تقریباً آفس والے جتنے زیادہ تر لوگ ہمارے گھر میں آ کر کے ہم نے ایک ہی جگہ بسیرا کر لیا تھا اپنا. جی ہاں، تو پھر وہاں سے ہم نے ایک آغا صاحب تھے ہمارے، وہ بھی میرے گیسٹ تھے، آئے ہوئے تھے دبئی سے، ان کو لگایا، انہوں نے بس ارینجمنٹس کی میرے کمرشل کونسلرز کے ساتھ. تقریباً 11-12 بسز ہم نے پہلے ون گو میں نکالنے کی کوشش کی، تو اس میں ہم کامیاب ہو گئے. اور اچھا خطرات ون تو گو میں تھے. جو آپ نے بسز نکالی اور ایئرپورٹ تک پہنچایا نا لوگوں کو؟ ہم نے جی وہاں ایئرپورٹس تباہ ہو چکے تھے، ہم نے خرطوم شہر سے پورٹ سوڈان پہنچایا انہیں. اچھا جی ہاں، پورٹ سوڈان بائی تقریباً سی آئے ہیں یہ لوگ؟ یہ جی پہلے ہم پورٹ سوڈان آئے. اچھا ہم پورٹ سوڈان جب ہم پہنچے، ہم نے پورٹ سوڈان میں جو ہے ان کے رہائش، ان کا کھانا، ان کا پینا سارا حکومت پاکستان نے کیا تھا. پھر وہاں سے میں یہاں پر پھر سعودی گورنمنٹ کا جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیں جو ہے سی فیسیلیٹیشن دی، شپس کے تھرو ہم نے انہیں جو ہے جدہ پہنچایا. پھر جدہ آفس نے وہاں ہمارے ریسیو کر کے، پھر ہمارے سی جے جدہ صاحب نے انہیں جو ہے پھر پاکستان فرداً فیسیلیٹیٹ کر کے بھیجا. نہ صرف وہاں پہ بھیجا بلکہ جو وہاں پہنچ جاتے تھے انہیں سفری اخراجات دے کر کے آگے گھروں تک پہنچایا. اس میں میں پاکستان ایئر فورس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ایف ایس صاحب کو جب لکھا تو انہوں نے فوراً ہی مجھے کہا کہ آپ فلائٹ کلیئرنس کا مجھے کروا دے، میں بھجوا دیتا ہوں آپ کو. میں نے فلائٹ کلیئرنس لی، بلال صاحب اور عطاءاللہ صاحب کو، کرنل صاحب کو بھیج کر کے میں نے کلیئرنس لی، اور مجھے پاکستان ایئر فورس کا ایئر بس میرے لینڈ کروایا گیا اور C-130s لینڈ کروائے گئے. میں یہاں پاکستان ایئر فورس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جس میں 149 اور 111 لوگ جو ہے فیملیز جو ہے ان جہازوں میں چلے گئے. ورنہ باقی جو ہے وہ بائی سی چلے گئے. جی ٹھیک ہے. تو یہ پورا ایک آپریشن ہوا. تو آپ مختلف جگہوں سے یا آپ کے گھر سے ایئرپورٹ یا پورٹ تک جانا، یہ سفر بہتر طریقے سے ہو گیا تھا؟ کیونکہ یہی تو سب سے زیادہ جنگ کو فیس کرنے والا سفر تھا. ہاں، یہ جو ہے یہ سفر معمولی سفر نہیں تھا اگر آپ یہاں دیکھیں گے، کیونکہ اوپر سے ڈرون بھی حملے ہو رہے تھے، جہازوں کے بھی تھے. یہ بالکل ایک فلمی نما، بالکل فلمی نما تھا، حقیقت ہے. اور ظاہر ہے جو اس کو جیا ہوگا جس نے، اس کے لیے تو کیا قیامت کا منظر ہوگا. لیکن جیسے فلموں میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جنگ ہو گئی ہے اور لوگ اس طرح، بالکل وہی منظر ہے. تو یہ شکر الحمدللہ، نہ صرف ہم نے پاکستانی کمیونٹی کو ریسکیو کیا، ہم نے باہر کے لوگوں کو بھی ریسکیو کیا پاکستان نے، جن کے انہوں نے اپریسیشنز لیٹرز جو ہماری منسٹری کو بھی لکھے کہ پاکستان ایمبیسڈر نے ہمیں ریسکیو کیا. تو یہ دوران سفر کوئی کسی نے روکا یا کوئی ایسے واقعہ پیش آیا؟ جی روکا گیا، ہمیں وہاں پر پوچھا گیا. جب وہ سن لیتے تھے کہ پاکستان کے ایمبیسڈر صاحب بیٹھے ہیں تو وہ بڑے، پاکستان کا بڑا احترام ہے وہاں سوڈان میں، افریقن کنٹریز میں ماشاءاللہ. تو وہ سلام کر کے بس اتنا کہہ دیتے تھے کہ پاکستانی میں جی پاکستانی، پاکستان زندہ باد، آپ بھی زندہ باد، سوڈان بھی زندہ باد. تو پھر ہم اپنا سفر جاری رکھتے تھے. ہمیں تقریباً 22 گھنٹے 23 گھنٹے لگے سفر کو بسوں میں کرتے ہوئے. ہم بسوں میں آئے وہاں سے، بسز چلائے ہم نے وہاں سے. جی ہاں، راستے میں ہمارے جو پیسنجرز تھے وہ 3 گھنٹہ تقریباً آرام بھی کی، ڈرائیورز وغیرہ تھک چکے تھے، لوگ بھی تھک چکے تھے. ہم نے یہ بار بار اپنے پاکستان فرسٹ میں اناؤنسمنٹ ہمارے چل رہے تھے، اس میں میرے کرنل ہارون صاحب جو ہے بار بار اناؤنسمنٹ کر رہے تھے. اس میں میرا بلال شفیق صاحب، عطاءاللہ صاحب، HOC صاحب، میں خود. آپ اس سفر میں کن لوگوں کے ساتھ تھے؟ میں فیملیز کے ساتھ تھا. جو پہلی بسز نکالے میں نے سن فیملیز کے، میں نے جو پورٹ سے آئے تھے. جی میں جو خرطوم سے پورٹ کی طرف گئے ہیں. جی آپ ان کے ساتھ جی ہاں، وہاں پہ رستے میں ایک حیا ایک جگہ ہے، حیا میں ہم نے ریسٹ کی تقریباً 3-4 گھنٹے. پھر فجر ہوا، فجر نماز پڑھ کے پھر وہاں سے ہم نے قافلہ دوبارہ ہمارے پورٹ سوڈان کی طرف. ہم تقریباً 12-1 بجے پھر ہم سوڈان پہنچے. اچھا، یہ ساری جو ظاہر ہے یہ تمام ایک ایکٹیویٹی ہونا، پھر لوگوں کا رکنا، کھانا پینا، آنا جانا، اس میں بہت سا
آپ کو فائنانس کی بھی ضرورت ہے، اور جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو بینکس بھی اس طرح آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے، باقی بھی، تو یہ سارا جو فائنینشیل ایسپیکٹ ہے یہ کیسے کور ہوا؟ یہ جی ہم نے ہمارے پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ موجود تھی، میں نے آپ کو اسی لیے کہا عرفان صاحب اور شفیق صاحب کا نام جنہوں نے کیا، اور پھر ہم نے بعد میں جی ہاں بالکل ہاں ان کے ساتھ ہم لوگوں نے جی معاملات، لیکن یہ جتنے بھی اخراجات تھے میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ میرے پاکستان گورنمنٹ نے اٹھائے تھے، ان حالات کے باوجود بھی کسی سے ایک پینی نہیں لیا گیا، کسی سے کھانے کا نہیں لیا گیا، رہائش کا نہیں لیا گیا، ٹرانسپورٹیشن کا نہیں لیا گیا، بائی ایئر آئے ہیں ان سے نہیں لیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی انہیں شکر الحمدللہ یہ پاکستان واحد کنٹری ہے جس کو کسی نے بغیر کسی خراش لگنے کے وہ پاکستان پہنچ گیا۔ زبردست، اور بلکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہماری ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں، کیونکہ جب ہم صومالی قزاقوں کے پاس پھنسے تھے اس دور میں بھی ہم نے نہ صرف اپنے آپ کو ریسکیو کیا تھا، ہم نے اور بھی شری لنکنز کو ریسکیو کیا تھا، انڈینز کو ریسکیو کیا تھا، تو ہمارے پاس یہ جذبہ بہت ہے، اور اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم where there is a will there is always a way، اور یہ پاکستانیوں کے لیے بالکل سیٹ بیٹھتا ہے۔ ایک بریک آ گیا ہے، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں، انڈیا اور چائنا کی پینیٹریشن کافی ہے افریقہ میں، دیگر جگہوں پر، اور ٹریڈ کے معاملات میں بھی وہ لوگ کافی آگے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے کتنے چانسز ہیں، یا پاکستان کو اس حوالے سے کیا لائے عمل اپنا بنانا چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ موجود ہیں میر بہروز ریگی صاحب، جو کہ ایمبیسڈر آف پاکستان ہیں، سوڈان میں یہ رہے ہیں، اور سوڈان کی جیسے ہی جنگ ہوئی اس کے بعد پاکستانیوں کو ریسکیو کر کے پاکستان لے کر آئے ہیں، اور اب آپریشنز بھی جدہ کے قریب آپ نے کہا منتقل کر دیے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے بریک سے پہلے یہ بات کر رہی تھی کہ افریقہ میں اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی پینیٹریشن کافی ہو گئی ہے، چائنا کی کافی ہو گئی ہے، ٹریڈ کے حوالے سے وہ ایک بہتر جگہ ہے، لیکن پاکستان اس طریقے سے، ہمارے لوگ تو جاتے ہیں وہاں جابز کرتے ہیں یا وہاں پر انڈسٹری لگاتے ہیں، لیکن ہم نے اس طرح سے اس کو ایکسپلور نہیں کیا جیسے دوسرے ممالک کر رہے ہیں۔ کیا کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس؟ ہمارے پاس آپشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ، چونکہ ہمارے ایک ٹریڈ شو ہوا تھا یہاں پہ، پھر ہم نے جو اس ٹریڈ شو میں عطا اللہ خان صاحب میرے جو کمرشل تھے کونسلر، ان کے ساتھ 26 سوڈانیز بزنس مین لاہور آئے تھے، تو وہاں جب لاہور آئے کافی چیزوں پہ ہم نے جے وی سائن کیے، جس میں ٹریکٹرز تھے، مشینری تھا، سولر سسٹم پمپس تھے، اور موٹر بائکس تھے، یونائٹڈ موٹر بائکس کی میں بات کروں گا، جس کے کنٹینرز بھی پہنچ گئے، اس کی بڑی فروٹفل ریزلٹس ہمیں آئے یہاں پر۔ اگر ہم افریقہ کو فوکس کریں تو نو ڈاؤٹ کہ پاکستان اینڈ افریقہ جو سوڈان ہے، دے آر لینڈ آف اپرچونٹی فار ایچ ادر، نہ صرف افریقہ پاکستان کے ساتھ مل کر کے، وہاں پہ ایگریکلچر بہت ہے، ایگریکلچر ہمارے پاکستانی ہیں جو ایگریکلچر کر رہے ہیں وہاں پر، کراؤن انجینئرنگ کے نام سے، اور بہت ساری کمپنیز ہیں جو کر رہے ہیں، سر فہرست میں آپ کو بتاؤں، اور ماشاءاللہ بہت اچھے بڑے پیمانے پہ کام کرنے والے ہیں۔ اب اس میں نو ڈاؤٹ کہ اویئرنیس اگر اس قسم کے بزنس کی جو ہے ہمیشہ ٹریڈ فیئر کے لیے انہیں لایا جائے اور یہاں پہ دعوت دی جائے تو نو ڈاؤٹ جی پاکستان جو ہے وہ بہت آگے ہے، بہت ماشاءاللہ۔ اور ہم وہاں پر ہمارے پاس، اچھا وہاں جو لوگ اپنی انڈسٹری شفٹ کر رہے ہیں یا اکثر لوگوں نے اپنا بزنس وہاں شفٹ کیا، وہاں چیپ لیبر ہے، آسانیاں ہیں ان کو، اوور ہیڈز وغیرہ، کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے؟ اصل میں بجلی جو ہے وہاں 12 روپے یونٹ ہے وہاں پر اس وقت، انڈسٹریل کی میں بات کر رہا ہوں، اور لیبر بھی چیپ آپ کو مل جاتے ہیں۔ پھر پاکستانی بھی جو جاتے ہیں ان کو ڈالرز میں پیمنٹ ہو رہی ہے، زر مبادلہ ہمارے پاکستان کو بھی فورن کرنسی ان کی وجہ سے کافی دار ہے۔ ایک بات میں یہ کروں کہ وہاں پہ بینکس فیسلٹیز نہیں تھے، جو ہم نے کوشش کر کے ماشاءاللہ ابھی ہمارے ایم او یوز بھی سائن ہو چکے تھے، سب فیصل بینک اور نائل بینک کا اور کافی بینکوں کا ساتھ ہو چکے تھے، تو یہ ایک تھا اگر بینکس بھی کھل جاتے، بس یہ حالات اس قسم کے ہو گئے، نہیں تو بہت بڑا ٹریڈ ہو سکتا ہے سوڈان افریقن کنٹریز کے ساتھ ہمارا۔ اچھا، تو بینکس نہیں تھے تو پھر کس طریقے سے ڈیلنگ وغیرہ کی جاتی ہے وہاں پر؟ بینکس جو ہے وہ تھرو ایل سی جو ہے یو اے ای کے تھرو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے جتنے بھی ڈائریکٹ جو جہازیں ہیں وہ ڈائریکٹ سوڈان آ جائیں، تو وہ ذرا والیوم بھی آپ کو پتہ لگتا ہے، اور سوڈان بہت بڑا کنٹری ہے، وہاں سے کام کرنے کا ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے وہاں سے۔ سو یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لائے عمل بنایا جا سکتا ہے، اور ڈالرز بھی کمائے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری بھی میں نے سنا کہ وہ کافی وہاں پر اس کے لیے بھی
ہمارے پاس ہر چیز میں سکوپ ہے، چونکہ سوڈان میں کوئی اس قسم کے کوئی مینوفیکچرنگ کوئی انڈسٹری ان کے پاس نہیں ہے، وہ تمام چیزیں باہر سے منگواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے انہیں کافی مشینریز جو انٹروڈیوس کیے، بلکہ ہم نے انہیں برکس بنانے کی مشینیں بھی یہاں سے، ہمارے ایک بزنس مین تھے صدیقی صاحب، انہوں نے جا کر کے 2 برکس مشینیں بھی وہاں پر پاکستان سے لے گئے تھے، تو وہ بھی ابھی ہم انسٹال کر رہے تھے کہ وہاں پر، اور باقی اس طرح سے بے شمار قسم کے پیکنگ مشینز ہیں جس میں مسالہ پیکنگ ہے، ملک پیکنگ مشینز ہیں، یہ سارے ہمارے سیالکوٹ اور یہ گجرانوالا اور ان علاقوں سے سرجیکل انسٹرومنٹس ہمارے بہت زیادہ بہت اچھی کوالٹی کے سرجیکل انسٹرومنٹس آ رہے ہیں وہاں پر سارے، اور ان چیزوں کی بہت زیادہ مانگ تھی۔ اچھا، آپ نے کہا کہ پاکستان میں تو بہت بہتر حالات ہیں، پاکستان کا کوئی کمپیریزن اس طرح سے سوڈان سے نہیں ہے اگر ہم پاورٹی کے لحاظ سے دیکھیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ سوڈان لوگ جانے کے لیے تیار ہیں، پاکستانی بھی سوڈان جانے کے لیے تیار ہے، لیکن آج کل پاکستان میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں، میں اس سے بالکل آپ سے وہ نہیں کروں گا اتفاق، کیونکہ پاکستان کو تو آپ کمپیئر کریں ہی نہیں کسی اور ملک کے ساتھ۔ پاکستان میں تو بڑی اپرچونٹیز ہیں، پاکستان میں آپ کو 4 سیزنز ملتے ہیں، پاکستان میں آپ کو، آپ چلے جائیں بلوچستان چلے جائیں، آپ پنجاب چلے جائیں، سندھ چلے جائیں، اور KPK چلے جائیں، گلگت چلے جائیں، کشمیر چلے جائیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا ملک جو ہے اس جیسا ملک تو نہیں ہے، مگر میں یہ آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ جیسے آج کی بھی خبریں ہیں کہ 2 لوگوں نے خودکشی کر لی بجلی کے بلوں کی وجہ سے، حالات ایسے ہو گئے کہ لوگ اتنی اپرچونٹی کے باوجود یا اتنے اچھے موسم جو آپ نے بتایا اور باقی تمام چیزیں، اس کے باوجود پاکستان سے سوڈان میں جانا پسند کر رہے ہیں جہاں پر پاورٹی ہے یا مسائل ہیں، وہاں جانا پسند کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے اب آپ دیکھیے جو ایک ریسرچ بھی آئی پچھلے دنوں کہ پاسپورٹس بھی بہت بن رہے ہیں، جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس میں کوئی بات آپ ایسی جو بتانا چاہیں، کہنا چاہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں جی، جن کو پاکستان میں یہ فیسلٹی ہے وہ نہیں جائیں گے باہر، کبھی نہیں جائیں گے۔ مجھے اگر ابھی آپ کہیں کہ جی آپ چلے جاؤ اور آپ کو میں کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں اپنا پاکستان میرا سرزمین ہے، پاکستان نے مجھے سب کچھ دیا، پاکستان نے مجھے عزت دی، پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، میرا سب کچھ پاکستان ہے، تو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں، یہ وقتی حالات ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ تو لوگ کہیں گے نا، آپ تو ایمبیسڈر ہیں، آپ تو ہوتے ہی ادھر ادھر ہیں مختلف جگہوں پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہو جائیں گے جی حالات انشاءاللہ، مایوس نہ ہو انشاءاللہ، ہر اندھیرے کے بعد ایک صبح ضرور ہے انشاءاللہ، میں بڑا پرامید ہوں، میں پرامید ہوں انشاءاللہ کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جن لوگوں کو آپ ریسکیو کر کے لائے، ان کا زیادہ تر تعلق کہاں سے تھا؟ کوئی پورے پاکستان میں تھے یا کوئی خاص علاقوں سے تھے؟ زیادہ تر جی ان کا پورے پاکستان سے تھا، کراچی سے بھی تھا اور پنجاب سے بھی تھا، KPK سے بھی تھے، سندھ کے اندرونی علاقوں سے بھی تھے، لیکن یہ وہاں پر تقریباً جو ان کے کاروبار تھے وہ سارے کولیپس ہو گئے اس وقت، مطلب جو رات کو جو ملینرز تھے وہ اب صبح میں بالکل زیرو ہو گئے، تو اس کے لیے جو ہے سوچنا پڑے گا۔ تو اب اگر ان کی کوئی پراپرٹی وہاں ہے یا بزنس وہاں ہے، وہ کس طریقے سے اب اس کی کیا ان کو مل پائے گا واپس یا کیا ہوگا اس کا؟ اب اگر حالات صحیح ہوتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ جائیں گے، دیکھیں گے کہ اب وہ کس شیپ میں ہے وہاں پر، یہ تو پھر اس کے بعد ہی پتہ لگے گا، اب تو اس وقت تو ناممکن ہے جانا بالکل۔ ابھی یہ ہے کہ جان بچا کے آنا ضروری تھا، تو وہ آ گئے۔ اور فیملیز تقریباً کتنی تھی؟ جیسے یہ لوگ تو آپ نے انڈیویجولی بتایا، لیکن فیملیز کتنی تھیں اگر رفلی؟ فیملیز تقریباً آپ اس طرح سمجھے کوئی 300-350 فیملیز تو وہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اچھا جی ہاں، وہ بھی سارے ماشاءاللہ پاکستان آ گئے اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ بڑا کارنامہ ہے اور آپ سب کی بڑی کوشش ہے کہ آپ پاکستانیوں کو ریسکیو کر کے اور ایسی جہاں جنگ کا ماحول ہو وہاں سے آپ ریسکیو کر کے اپنے وطن واپس لے آئے، اور اس میں سب نے بڑی ایفرٹس کی اور بڑے بہترین طریقے سے۔ آپ کو مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں ایک بار پھر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، یہاں تشریف آوری کا۔ آئی ہوپ کہ جو آپشنس لوگوں کے پاس اویلیبل ہیں، جس طرح آپ نے یہاں پر بتایا بھی، اس کو مزید ایکسپلور کیا جائے گا، اور اس پارٹنرشپ کو اگر بڑھایا جائے، اس ریلیشن شپ کو، اس ٹریڈ کو بڑھایا جائے تو دونوں طرفہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ جی۔ بڑا ٹریڈ ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا، پاکستان اور سوڈان بہت بڑا ٹریڈ ہو سکتا ہے وہاں، ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا ایک مختلف ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، مزید بات کریں گے، بتائیں گے، مہمانوں سے ملاقات کروائیں گے آفٹر دا بریک۔